मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और घर में मेरी अम्मा पापा और एक भाई थे। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। जिंदगी बहुत आसान न सही, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मेरी रूह छलनी कर दी गई। मैं स्कूल में बाकायदगी से जाती थी। मेरे सब उस्ताद मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं हमेशा अव्वल पोजीशन लेती थी। कहते हैं कि औरत खुद पर उठने वाली हर नज़र को जान जाती है। ये बात इसमें फितरी तौर पर शामिल होती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक नए उस्ताद हमारे स्कूल में आए। मैं देखने में हसीन और ज़हीन भी थी, इसलिए वो मुझे पूरी क्लास में ज़्यादा अहमियत देते। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुला लिया। उस वक्त स्टाफ रूम में उनके अलावा कोई और ना था। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने मुझे किस इरादे के तहत बुलाया है, लेकिन मुझे इनकी नज़रों से उलझन हो रही थी। वो मुझे कहने लगे, तुम्हारा टेस्ट बहुत ख़राब हुआ है, इसलिए यहीं मेरे पास बैठकर तुम यही टेस्ट 10 बार लिखो। मुझे मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा। मैं अपना काम कर रही थी जब सर की उंगलियां मेरी कमर पर गर्दिश करने लगीं। मैंने फौरन से इनका हाथ पीछे झटक कर इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लास से बाहर निकल गई। मैं शुरू से ही डरपोक थी। प्रिंसिपल को बताने की बजाय मैं डर गई, लेकिन सर ने मेरी शिकायत मेरे वालिद को लगा दी। मेरे वालिद तो पहले ही मेरे खिलाफ रहते थे। सर ने कहा, अपनी बेटी को घर संभाल कर रखो, इसे अपने जज्बात पर काबू नहीं है, उस्ताद का भी लिहाज नहीं है। ये झूठा जुमला बोलकर उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे वालिद ने बजाय ये कि सर का मुंह तोड़ते, मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे वालिद ने मुझे स्कूल भेजना ही छोड़ दिया। मैंने बहुत कहा कि वो सर झूठ कह रहा है, लेकिन अब्बा को शायद मुझे घर बिठाने का बहाना चाहिए था। दूसरी जानिब मेरे वालिद की तमाम तर मोहब्बत मेरे बड़े भाई से थी, क्योंकि वो इनका वारिस था और मैं एक बोझ। मेरा भाई जमील अपने कमरे में बंद रहता था और उसकी हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लगती थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वो कुछ गलत सरगर्मियों में लगा हुआ है, लेकिन वो पापा का इतना लाडला था कि मैंने कभी ये बात किसी से नहीं कही, और इसी बात का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। वो किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता था। मुझ पर ख़ास पाबंदी लगा रखी थी। लेडीज़ भी नहीं जाया करती थीं। कभी कभी मैं सोचती कि भाई ऐसा क्या करता है जो इसे मेरा अपने कमरे में आना पसंद नहीं है। इसके साथ साथ इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। एक शाम अम्मा ने मुझे भाई को चाय देने के लिए कमरे में भेजा, तो मेरे हाथ में चाय का कप था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बजाने की बजाय ऐसे ही पाँव से धक्के से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। ये वक्त भाई की पढ़ाई का वक्त होता था। वो पढ़ाई के नाम पर ज़्यादातर वक्त कमरे में ही गुजारता था। जैसे ही मेरे भाई को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, इसने जल्दी से किताबें बंद कर दीं और मुझे डांटने लगा कि मैं क्यों बिना दरवाज़ा खटखटाए इसके कमरे में आई हूँ। वो बहुत गुस्से में मुझे गालियाँ दिए जा रहा था और कह रहा था कि मैं इसकी जासूसी करती हूँ। वो अपने गलत अमल पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि वो बहुत ढिठाई से मुझे ही बुरा भला कह रहा था। मैं इसकी डांट खाने के बाद खौफजदा होकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि घर में भाई सबका लाडला था, जबकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मेरे बाप के लिए मेरा भाई ही सब कुछ था। मुझे डर था कि कहीं वो पापा से मेरी कोई झूठी सच्ची शिकायत ही ना लगा दे और फिर मुझे पापा की मार भी सहनी पड़ेगी। बचपन से ही ऐसा होता आया था कि मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे ही पापा के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। मैंने कई दफ़ा अपने भाई को गंदी तस्वीरों को देखते हुए पाया था। कभी कभी तो वो मुझे अपने फ़ोन पर भी ऐसी नाजेबा वीडियो देखता हुआ नजर आया। मुझे अपने आप से शर्म महसूस होती। पहले तो वो ये सब कुछ मुझसे छुपा कर करता था, लेकिन अब तो खुले आम ही मेरे सामने देखा करता। इसे मालूम था कि मैं इससे डरती हूँ और पापा भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए इस बात का वो भरपूर फ़ायदा उठाता था। मेरे भाई ने बहुत सारी लड़कियों से दोस्तियां भी कर रखी थीं और वो इनसे मुलाकात के लिए भी जाता था, लेकिन पापा ने कभी भाई की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। वो तो बस भाई के मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज समझते थे। मेरे भाई के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते थे और इनकी निगाहों में जो कुछ मेरे लिए होता, मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती। भाई का दोस्त सनी तो अक्सर ही बहाने बहाने से मेरे करीब होने की कोशिश करता। वो सब तो इस कमरे में बंद घंटों घंटों पढ़ाई के नाम पर फहाश फिल्में देखा करते थे और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ थी।
بھائی نے کبھی کوئی کام اچھا نہیں کیا تھا، پھر بھی پاپا اس کو سراہتے، جبکہ پاپا مجھ پر کبھی ایک محبت بھری نگاہ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں ایسے رہتی جیسے میری کوئی اہمیت نہیں، میں منحوس ہوں۔ پھر بھی میں سارا سارا دن اماں کے ساتھ کام کاج میں مصروف رہتی۔ مجھے ڈھنگ سے پڑھائی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ پاپا بھی دفتر سے گھر آتے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مجھے ہی آواز لگاتے، ہر بات پر غصہ کرتے اور ایسے جھڑکتے کہ میں اپنے ہی گھر میں خود کو بے عصمت محسوس کرتی۔ پاپا کا رویہ اماں کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ بھائی کی جھوٹی باتوں پر اماں مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتی تھیں۔ ذہنی طور پر میں پریشان رہنے لگی، جس کی وجہ سے میں ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر سکی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں امتحانات میں بری طرح سے ناکام ہو گئی، اور پاپا نے مجھ پر بہت زیادہ غصہ کیا اور میری پڑھائی ختم کروا دی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی طرح اچانک سے پڑھائی ختم ہونے پر میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ میری ماں بھی میری طرح ایک مجبور عورت تھی، کیونکہ پاپا کے سامنے ان کی بھی ایک نہیں چلتی تھی، جبکہ میرا بھائی جمیل جو کہتا وہ فوراً پورا ہو جاتا، اور پاپا کی آنکھوں کا تارا تھا وہ، اور اس کا ہر غلط کام بھی پاپا کو صحیح لگتا تھا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی کہ جب اماں نے مجھے جمیل بھائی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہا۔ میں جانتی تھی کہ جمیل بھائی کو کسی کا ان کے کمرے میں جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے اماں کو منع کر دیا، لیکن اسی وقت پیچھے سے پاپا آ گئے اور کہنے لگے کہ تو اپنے بھائی سے اتنا کیوں جلتی ہے، اس کے کمرے کی صفائی تک نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی، میں فوراً ہی جھاڑو اٹھاتی اور جمیل بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی میں سوائے گھر کے کام کاج کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ بھائی کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کے تکیوں کے نیچے کچھ ایسے رسالے رکھے ہوئے تھے جن کے ہر صفحے پر انتہائی بیہودہ تصاویریں تھیں، اور بھی بہت کچھ ایسا تھا جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نیم برہنہ لباس پہنے لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ ہر صفحے پر نمایاں تھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے بھی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور جلدی جلدی صفائی کر کے باہر چلی آئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے اسکول کے دوست بہت یاد آتے۔ میں اپنے اسکول میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس سے میری کافی دوستی تھی۔ جب میں کافی دنوں تک اسکول نہیں گئی تھی تو ایک ٹائم آیا وہ ہمارے گھر چلا آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے کھڑا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر میں سب لوگوں کا ذہن کس طرح کا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ روبینہ، میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم خیریت سے تو ہو نا، جو اتنے دنوں سے اسکول نہیں آ رہی۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دیتی، جمیل پیچھے سے چلا آیا۔ آتے ہی اس نے میرے دوست کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ مار پیٹ کر اس نے میرے دوست کو بھگا دیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا میرے کمرے میں لے آیا۔ اماں سودا لینے بازار گئی ہوئی تھی اور ابا اپنے دفتر گئے ہوئے تھے۔ تم اس سے ملی ہوئی تھی۔ میرے 18 سال کے بھائی نے مجھے میرے ہی کمرے میں لا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ مجھے گالیاں بکتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میری عزت کو پامال کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور لفظ اتنے گندے تھے کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اماں کی غیر موجودگی میں جان بوجھ کر اپنے یار کو بلوایا ہے، اور میں ان سب کے پیچھے اسی طرح عیاشی کرتی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے وجود کی ساری گرمی خود ہی باہر نکال دے گا۔ میں یہاں ہوں نا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ صرف اور صرف میرا دوست ہے، جو میری خیریت پوچھنے کے لیے خود ہی آیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے میرے گھر کا پتہ کیسے ملا، لیکن میرا بھائی میری کسی بات پر اعتبار کرنے پر راضی نہیں تھا۔ وہ خود جس راستے پر چل رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ میں بھی وہی راستہ اختیار کر بیٹھی ہوں۔ وہ مجھے اپنی ذہنیت کے حساب سے تول رہا تھا۔ جمیل ایک لمبے چوڑے قد والا لڑکا تھا اور میں اس کے سامنے بالکل ڈھانچہ سی لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے پوری طرح سے روند کر رکھ دیا۔ میں اذیت کی انتہا پر تھی، لیکن جمیل کو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ ایسا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا، جیسا جمیل میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میرا پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا اور میں درد سے کرا رہی تھی۔ اماں کے آنے سے پہلے پہلے وہ میرے ساتھ زیادتی کر کے کمرے سے جا چکا تھا اور میں ڈر کے مارے اپنے ہی کمرے میں سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ جمیل نے مجھے دھمکی دی، اگر یہ بات میں نے کسی کو بتائی تو وہ میرا بہت برا حال کر دے گا۔
میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں ایک بے بس عورت ہے اور وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو خود آج تک پاپا کے ظلم سے نہیں بچ سکی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی میری خاموشی میرے لیے سزا بن جائے گی۔ یہیں سے میری بربادی کا پوری طرح سے آغاز ہو چکا تھا۔ جمیل کو جب موقع ملتا وہ میرے کمرے میں چلا آتا اور میرے ساتھ زیادتی کرتا۔ میرا دوست ایک بہانہ تھا۔ میرے بھائی کو اپنی پیاس بجھانے کا ایک آسان راستہ مل گیا۔ اماں کے گھر سے نکلنے کی دیر ہوتی اور وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا۔ وہ نہ جانے کب سے غلط راستے پر چل نکلا تھا اور گندی گندی تصویریں اور ویڈیو دیکھ کر اس کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی تھی وہ اسے بجھانے کے لیے میرا پوری طرح سے استعمال کر رہا تھا۔ میری زندگی پوری طرح جمیل کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ جمیل کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ ماں کی موجودگی میں بھی میرے کمرے میں آ جاتا اور کسی نہ کسی طرح مجھے ہراساں کرتا۔ میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی اور بہت گھٹن کا شکار تھی۔ اماں سے کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ پاپا سے تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ پاپا کی نظروں میں تو میں ہمیشہ سے ہی ایک بوجھ تھی۔ پاپا تو میری پیدائش پر بھی خوش نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اور دروازے پر دستک ہونے پر دروازہ کھولنے گئی تو میرا دوست میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارا بھائی تو بہت ہی خراب انسان ہے، جس نے ہماری دوستی کو نہ جانے کیا سمجھ لیا، جبکہ میں تمہارے بھائی سے پٹ کر یہاں سے گیا ہوں، مستقل تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ میں پہلے بھی بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا بھائی انسان نہیں، ایک درندہ ہے۔ اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا اور دوبارہ میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے جیسے تیسے اپنے دوست کو بھگا کر دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور اب برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں اور پاپا رات کو اپنے کمرے میں بند تھے۔ جب بھائی اچانک ہی میرے کمرے میں چلا آیا، میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ وہ آتے ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر مجھے زبردستی بستر پر لٹانے لگا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اسے دھکا دیتی ہوئی بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں مزید اپنے بھائی کے ہاتھوں پامال نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے جا کر ماما پاپا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور چیخنے لگی۔ جیسے ہی پاپا نے دروازہ کھولا تو میں ان کے سینے سے چپک گئی، زور زور سے رونے لگی۔ جمیل بھی میرے پیچھے چلا آیا تھا۔ پاپا نے مجھے اپنے سینے سے الگ کیا اور سختی سے پوچھنے لگے کہ آدھی رات کو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ تم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ جمیل بھائی پچھلے 1 مہینے سے مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میرے باپ نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ پاپا کہنے لگے کہ روبینہ، بہتر یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ فضول خواب دیکھا ہے اور اب ہماری نیند حرام کر رہی ہو۔ اپنے بھائی پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ ہی جمیل سے حسد رہا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے پاپا کو یقین دلانے کی کوشش کی تو پاپا نے ایک نظر جمیل پر ڈالی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی باہر منہ مارنے لگی تھی۔ اس کے جذبات کتنے بے قابو ہو رہے تھے۔ یہ اماں کی غیر موجودگی میں اپنے یاروں کو گھر بلا رہی تھی۔ میں نے خود اسے اس کے یار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یہ تو ہماری عزت کو ملیا میٹ کرنے پر تل گئی تھی، اس لیے میں نے اس کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا، ورنہ اس نے تو ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جمیل نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہا تھا اور میں سکتے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاپا جمیل کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ جمیل جا کے اپنے کمرے سے کچھ رسالے اٹھا لایا تھا اور پاپا کے سامنے رکھ کر کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی یہ سب دیکھتی ہے۔ مجھے تو ان رسالوں کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں تھی، لیکن جب جمیل نے انہیں کھول کر پاپا کے سامنے رکھا، اس کے اندر جتنی ننگی اور بےہودہ تصویریں تھیں، میں خود سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ وہی رسالے تھے جو میں نے ان کے تکیے کے نیچے دیکھے تھے۔ جمیل نے نہ جانے کب ان رسالوں کو میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، پر ابا کے آنے والے تاثرات نے میری روح قبض کر لی تھی۔ وہ انتہائی حسد کے آنگن میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے،
لیکن لفظ میرے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، ایسا لگا کہ بس قیامت آ گئی۔ میرے باپ کو میرے بھائی کی ہر بات پر یقین آ چکا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں اور بھائی کو کندھے سے پکڑ کر باہر نکالا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیا، اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا جو جمیل نے بھی نہیں کیا تھا۔ میں ساری رات اپنے باپ کے آگے بے بس اور لاچار پڑی رہی، اور وہ میرے ساتھ ہر حد پار کرتے چلے گئے۔ میری ماں ساری رات دروازہ پیٹتی رہی تھی، اور جب صبح میرے باپ نے دروازہ کھولا تو میری ماں تڑپ کر میرے پاس آئی۔ میری حالت دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان بیٹی کا ایسا حال دیکھ کر تو کسی کی ماں کا بھی کلیجہ منہ کو آ سکتا ہے۔ میرا باپ میری ماں کو بھی کسی خاطر میں نہ لایا اور خود دفتر چلا گیا۔ لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ جمیل دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس نے ماں کو زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی نفس پوری کرنے لگا۔ میری مجبور ماں بے بس کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ اماں نے جمیل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ یہ سلسلہ روز ہی چل پڑا۔ آدھی آدھی رات تک میرا باپ میرے ساتھ ظلم کرتا، اور دن میں کئی کئی گھنٹے میرا بھائی مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے موقع دے کر فرار کروا دیا، اور میں سیدھے اپنے دوست کے گھر گئی۔ وہ مجھے دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ میں نے اسے خود اپنی ہر بات بتائی، اور وہ مجھے لے کر وہ چھوٹے سے ہوٹل چلا گیا، اور اس نے مجھے کئی دن تک وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ مجھے ہوٹل چھوڑ کر خود واپس گھر چلا گیا تھا، کیونکہ وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں اکیلی ہی ہوٹل کے روم میں رکی ہوئی تھی جب آدھی رات کو دروازہ بجا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا دوست مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے، اور پولیس والوں کے ساتھ میرا باپ بھی موجود تھا۔ میرے باپ نے نہ جانے کس طرح مجھے ڈھونڈ نکالا تھا، اور انہوں نے پولیس والوں سے بھی غلط بیانی کی تھی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، جبکہ میں ابھی کم عمر ہوں۔ میرے ابا نے ایک دفعہ پھر مجھے لا کر گھر بند کر دیا، اور اب تو مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہونے لگا۔ میرے باپ نے میری ماں کو بھی نہیں بخشا تھا، کیونکہ یہ انہیں اندازہ تھا کہ مجھے بھگانے میں کہیں نہ کہیں اماں کا بھی ہاتھ تھا۔ میرا باپ ہر روز مجھ سے پوچھتا کہ میں کس یار کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگی تھی، لیکن میں خاموش رہتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ماں سودا لینے کے لیے بازار گئی تو اسے میرا دوست مل گیا۔ میرے دوست نے میری ماں سے کہا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو وہ دونوں مجھے اس ظلم سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ میرا دوست ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے والد بھی ایک نیک شخص تھے۔ میرے دوست نے میری ماں کو کیس کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میری ماں بھی ان حالات سے تھک چکی تھی، اس لیے اس نے میرے دوست کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک FIR درج کروائی، جس میں میرے باپ اور بھائی کا نام شامل تھا۔ ان دونوں نے مجھے گھر میں بند رکھنے اور میرے ساتھ زبردستی جنسی تعلق بنانے کا الزام تھا۔ میری ماں نے بہت ہمت کر کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میری ماں کی FIR پر پولیس نے فوری ہی کارروائی کر کے میرے باپ اور بھائی کو گرفتار کر لیا تھا۔ دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی، اور میرے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے۔ سارا سچ آئینے کی طرح صاف تھا۔ میرے باپ اور بھائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اندھیری رات ختم ہو گئی تھی، اب ایک نیا سویرا تھا۔ کبھی کبھی رشتے بھی اپنی حدود بھول کر گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی نہ کسی کو ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ میری ماں نے بھی ایسی ہی ہمت دکھا کر مجھے بچا لیا تھا۔ کہنے اور سننے کو یہ بات بہت عجیب ہے کہ کوئی بھائی اور باپ کیسے اپنی ہی بہن بیٹی کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن آج کل کی دنیا میں جہاں فحش مواد اور موبائل فون کے ذریعے جنسی رجحان کا اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہے، وہاں ایسے واقعات رونما ہونا کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ ہمارے بچے بہت کم عمر سے ہی موبائل فون کے ذریعے پوری دنیا سے رابطہ قائم کر چکے ہیں۔ ایسے میں ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا بہت ضروری ہو چکا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ انسان بھی جانوروں کی طرح بہن بیٹی کی تمیز ہی بھول جائے گا، اور معاشرے میں ایسے واقعات عام ہو جائیں گے۔ باپ اور بھائی کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے اور ہمیشہ بہن بیٹی کو تحفظ دیتا ہے۔ خدا را ایسی جہالت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ورنہ کتنی ہی بہنیں اپنے باپ بھائی کے بچوں کی مائیں بنتی رہیں گی۔